अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं IMF प्रोग्राम की, क्योंकि भारत ने राब्ता कायम किया है IMF से पाकिस्तान प्रोग्राम रिव्यू करने के लिए। क्या भारत इसमें कामयाब हो पाएगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत दोनों की फ़िज़ाई क़ुव्वत के हवाले से। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की तकर्रुरी बहैसियत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के। और इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या वाकई जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के साबिक़ सिपह सालारों से मुख्तलिफ हैं, अगर हैं तो वो कैसे। तो आगाज़ करेंगे इन्हीं तमाम मौज़ूआत के साथ आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कोई चैनल ज़ाया नहीं होने दे रहा भारत, अभी IMF से भी राबता कर लिया, तो क्या अब IMF का प्रोग्राम हम ख़तरे में समझें? नहीं, आपने जो सवाल जिस तरह किया कि कोई हाथ से जाने नहीं दे रहा भारत इस वक्त, तो मेरे ख़्याल में यही अप्रोच होनी चाहिए भारत की। वो तो हर तरफ से ही प्रेशर बिल्ड करेगा ना पाकिस्तान पे, और जब एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा होती है तो अगर एक एडवर्सरी है आपका तो वो यही करेगा। उससे हम खैर की तवक्को तो नहीं रख सकते कि वो IMF को अप्रोच करेगा कि आप $10 बिलियन का कर्जा और दे दीजिए पाकिस्तान को, तो उससे तो खैर की तवक्को कोई नहीं है। लेकिन अपने नाज़रीन के लिए हम थोड़ा सा तफसील में जाना चाहेंगे। एक तो भारत ने लिखा है IMF को कि जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान का, उसको आप रिव्यू कीजिए और कैंसिल कीजिए। जितने आपने पहले दे दिए, जितने भी ट्रांचेस, लेकिन जब मज़ीद आगे आपने देना है 1 पॉइंट जितनी भी 2 बिलियन या 3 बिलियन या 4 बिलियन, उसको फ़िलहाल आप रोक दीजिए। और उस जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है वो इस बुनियाद पे की है कि पाकिस्तान अगेन बकौल उनके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, और अभी जो पहलगाम में वाक़या हुआ है बकौल उनके पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि लश्कर तैयबा ने किया है। लश्कर तैयबा की जो ऑफ शूट है वो TRF है, द रेजिस्टेंस फोर्स। तो कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान का ये जो है प्रोग्राम जारी रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने जो इकनॉमिक डेवलपमेंट पे ख़र्च तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो बकौल भारत के भारत में दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। तो उसकी इकॉनमी की किस तरह ग्रोथ होगी, किस तरह वो क्राइसिस सिचुएशन से वापस आएगा अगर पाकिस्तान इस तरह ही दहशतगर्दी को प्रमोट करता रहेगा। तो ये लुब्बे लुबाब है भारत के आर्गूमेंट्स का। अब ये भी ज़रूरी है हमारे नाज़रीन के लिए समझना कि IMF काम किस तरह करती है। IMF इस तरह नहीं होता कि एक ऐसी इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि कंसेंसस बेस्ड नहीं है। हाँ जी। बाज़ इंटरनेशनल या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं UN की, मिसाल के तौर पर कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है जनीवा में जी। उसमें जितने भी मेंबर हैं वो अगर उनमें से एक मेंबर ही कह दे कि मैं इस बात को नहीं मानता, तो वो फिर बात आगे बढ़ती नहीं है। जहाँ पे कंसेंसस ज़रूरी होता है। एक मेंबर स्टेट भी अगर किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगा दे तो ना वो करारदाद आगे पास हो सकती है, ना वो बात आगे चल सकती है। लेकिन IMF का मामला ज़रा डिफरेंट है। IMF सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक सिस्टम डेवलप हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी था और IMF भी था, ये उस वक्त इस्टेब्लिश हुए थे ताकि जो गरीब ममालिक हैं उनकी हेल्प की जाए, या कोई इकनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा आती है तो उनको इकनॉमिक क्राइसिस से निकाला जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो IMF में तकरीबन तमाम ममालिक ही शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे जो वोट है ना, वो ये नहीं है कि एक मुल्क का एक वोट है। आपका जो वोट है उसकी परसेंटेज वो डिटरमिन होती है आपकी इकनॉमिक स्टैंडिंग से, या फिर ये है कि आप इकनॉमिकली कहाँ खड़े हैं और आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं IMF के प्रोग्राम में। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। जी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक आप कह लें एक यूनिट है जो सिर्फ IMF के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन वहाँ पे वोटिंग राइट्स इस तरह डिटरमिन होते हैं कि कितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप इकनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और आपकी IMF में कंट्रीब्यूशन कितनी है। मिसाल के तौर पर
میں آپ کو اگر مثال دوں تو امریکہ کے پاس جو اس وقت ووٹس ہیں آئی ایم ایف کے اندر، ہاں جی، 100 میں سے 16.5% ووٹ ہیں، کیونکہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ تقریباً $60 بلین سے زیادہ آئی ایم ایف کو۔ چائنا کی ایک زمانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، بلکہ وہ آئی ایم ایف کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا، تو اس کے ووٹنگ رائٹس بہت کم تھے۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیے تو چائنا کے پاس جو ہیں ووٹنگ رائٹس جو ان کے بنتے ہیں وہ 6% سے تھوڑے سے زیادہ، مطلب ایک کنٹری کا ایک ووٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں ان کی کنٹریبیوشنز کے حساب سے۔ تو اسی طرح فرانس کی اگر آپ دیکھ لیے تو ان کی تقریباً 4% ووٹ ان کی بنتے ہیں، جرمنی کے 5.5% کے قریب، اور سعودی عرب کے 2%۔ ان کی بھی کنٹریبیوشن پچھلے سالوں میں زیادہ ہوئی تو پھر ان کے ووٹنگ رائٹس بھی زیادہ ہو گئے۔ صحیح۔ جہاں تک بھارت کا اپنا تعلق ہے، بھارت کے جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ اس وقت ہے 2.63، جو کہ کافی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی بھی آئی ایم ایف میں، تو ان کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان کی نہ ہونے کے برابر ہی سمجھیے آپ، کیونکہ ہم تو خود اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام لیتے رہتے ہیں۔ اس طرح یو اے ای بھی فار دیٹ میٹر، ان کی بھی کنٹریبیوشن کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف کے تھرو زیادہ ڈیل نہیں کرتے، وہ بائی لیٹرل کرتے ہوں گے، امداد بھی دیتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہیں، ان کا تقریباً 0.50% کے قریب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے ہمارے ناظرین کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک کا ایک ووٹ ہے، تو ووٹنگ جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ آپ یہ کتنی کنٹریبیوشن ہے اور اکنامکلی آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جو آپ اکنامکلی اگر آپ کی یہ ایک صلاحیت بڑھ رہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرامز میں زیادہ کنٹریبیوٹ کریں، تو اسی حساب سے آپ کا جو یہ ووٹ جو پرسنٹیج ہے، جو ووٹ آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس میں اگر کل کوئی ڈیولپنگ کنٹری تھا جس طرح چائنا، اور آج وہ ایک رائزنگ اکانومی ہے، تو اس حساب سے، اور یہ ہر 5 سال کے بعد ریویو بھی کرتے ہیں کہ کس ملک کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، کون کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ ابھی جو بھارت نے خط لکھا ہے، آبویسلی اس میں ابھی تک تو بھارت کو بڑی شدید ناکامی کا سامنا ہے کہ کسی نے بھارت کا جو بیانیہ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، یہ کہ پاکستان سے ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو کوئی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جو اس کی جو ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، وہ ان کا تعلق بلغاریہ سے ہے، اور انہوں نے کافی ملاقاتیں ان کی ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ہوئیں، تو یہ پروگرام اب صحیح نیچ پہ چل رہا ہے۔ اور ہم نے بھی اگر آپ دیکھیں تو جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تو پاکستان کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ باقی جو ممالک ہیں وہ بھارت کی جو ریکویسٹ ہے اس کو سنیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے آپ کہہ لیجئے، ایک تو بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے، لیکن ایک جو ایگزیکٹو ہوتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر، جو کہ ساری آئی ایم ایف کی ایکٹیویٹیز کو اوور آل اس کا آپ کہہ لیں کہ اوور آل انچارج ہے، چیف ہے، وہ یورپ سے ہی ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کا یہ ایک ارینجمنٹ ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوئی۔ آئی ایم ایف کا جو چیف ہوگا وہ یورپ سے ہوگا، اور ورلڈ بینک کا جو چیف ہوگا وہ امریکن سٹیزن ہوگا۔ تو یہ اس سے پہلے ایک بیلنس ورلڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ان سے پہلے جو خاتون تھیں وہ بھی ایک خاتون ہی تھیں، فرینچ تھیں، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں، تو اب یہ ان کا تعلق بلغاریہ سے ہے۔ تو یہ ڈیٹیل ہم نے کہا شیئر کر دیں، میرا نہیں خیال کہ بھارت کو کامیابی کوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اسی سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ بھی ہے جو کہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے، آپ نے بھی ابھی پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس ہم کر رہے تھے، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ٹریڈ چل رہی ہے، اس کے بارے میں الجزیرہ کی جو رپورٹ آئی ہے۔ اب اس رپورٹ میں کچھ ایسے انکشافات ہیں جس سے ہم تو واقف ہی ہیں، لیکن اب ایک چیز الجزیرہ چونکہ معتبر ادارہ ہے تو اس نے اب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہیں کہ بھئی ایک طرف تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹریڈ نہیں ہے، اور دوسری جانب تو ٹریڈ بڑا زبردست چل رہا ہے، اتنا زبردست چل رہا ہے کہ جو آپ کی سرکاری فگرز ہیں ان کو بھی مات دے دی۔ مطلب دیکھیے نا، ایک اچھے زمانوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میکسیمم ٹریڈ گیا وہ $2.4 بلین ہی ہوتا رہا۔ بھارت کی جو ایکسپورٹس تقریباً 1.9 بلین کہہ لیں، اور پاکستان کی 400 سے 500 ملین ڈالر کے قریب ہماری ایکسپورٹس ان کو جاتی رہیں۔
پلوامہ کے واقعے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے تقریباً 200% ڈیوٹیز پاکستان کے پروڈکٹس پہ لگا دیں، تو ہماری تو کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہی نا. اگر یہ معاملہ 200% ڈیوٹی پہ آپ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بھارت کو؟ مشکل ہے، امپاسبل ہے. جب بھارت نے انیکس کیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کو تو ہم نے بائیلیٹرل ٹریڈ ختم کر دیا. ہم نے کہا کہ اب ٹریڈ نہیں کرتے ہم، تو واگا سے کوئی ٹریڈ ہمارا نہیں ہوگا. تو بات ختم ہو گئی. لیکن ٹریڈ ہوتا رہا. اب ٹریڈ کس طرح ہوتا رہا؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مثال کے طور پر بھارت کی کچھ میڈیسنز ہیں یا کوئی میڈیسنز کے لیے میٹیریل ہے، وہ جاتا ہے دبئی، اور دبئی میں ڈاکومنٹس وغیرہ یا کسی اور ملک میں جو یو اے ای ہے، سنگاپور ہے، سری لنکا ہے، کہیں بھی بھارت یا پاکستانی ایکسپورٹر انڈائریکٹلی پاکستانی انڈین ایکسپورٹر کو ایک آرڈر پلیس کرتا ہے کہ آپ جی ہمیں اتنے ٹن، میں مثال دے رہا ہوں، ویٹ آپ ہمیں بھجوا دیجئے. اب ہم ڈائریکٹ تو نہیں لا سکتے نا واگا سے، کیونکہ واگا تو بند ہے. یا پھر بھارت کی جو ویسلز ہیں یا کارگو شپس ہیں وہ بھی کراچی ایئرپورٹ پہ نہیں آ سکتی پاکستان کے لیے سامان لے کر، یا ہماری بھی نہیں جا سکتی پاکستان کی ایکسپورٹس لے کر. تو ہوتا کچھ ہے کہ تھرڈ کنٹری کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ تھرڈ کنٹری میں سامان پہنچ گیا، وہاں ہم نے لیبل چینج کیے، ڈاکومنٹس چینج کیے، اور جو کنٹری آف اوریجن ہے اس کو بھارت کی بجائے کوئی اور ملک بتا دیا کہ یہ جو کنسائنمنٹ ہے یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے، سری لنکا سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے یا سنگاپور سے ہو رہی ہے، تو اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آفیشلی ہمارے اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں ویٹ جو کہ اوریجنلی تو اوریجنیٹ ہوئی ہے بھارت سے، لیکن جب وہ سنگاپور پہنچی یا سری لنکا پہنچی تو وہاں ڈاکومنٹس تبدیل ہوئے، پیکیجنگ تبدیل ہوئی، لیبل تبدیل ہوئے، اور اس کو کہا گیا کہ یہ تو اوریجنیٹ سری لنکا سے ہوئی ہے یا کہیں اور سے ہوئی ہے تو یہ پاکستان جا رہی ہے. تو آفیشلی آپ کو وہ جب اسٹیٹسٹکس آئیں گے، آفیشیل فگرز آئیں گی تو اس میں ہوگا کہ یہ سری لنکا سے ہم نے امپورٹ کیا ہے یا سنگاپور سے کیا ہے یا یو اے ای سے کیا ہے، تو ان کے اگینسٹ وہ آ جائے گا، کیونکہ بھارت کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے نا. تو اب اس قسم کی ہوتی رہی ہے. لیکن پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تھرڈ کنٹری جو ٹریڈ ہے امپورٹ وہ بھی بند کرنی ہے. صحیح. اب لیکن یہ آسان کام ہے نہیں. یہ مطلب ہمارے کسٹمز کی جو ہے اتھارٹیز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کو ٹیسٹ ہے. آج انڈیا نے بھی بند کر دیا ٹریڈ بھارت پاکستان کی جو تھرڈ کنٹری ہوتا ہے نا یا تھرڈ کنٹری کا جو اوریجن وہ بھی بند کر دیا. تو اب دونوں ممالک کے لیے مشکل تو ہے کہ اس کو کس طرح بند کیا جائے، کیونکہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک دفعہ کنسائنمنٹ پہنچ جائے اور پھر آپ اس کو واپس بھجوائیں. بڑا اٹس اے ٹیڈیس جاب. بالکل. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں گے بھارت اور پاکستان کی فضائی قوت کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے. اوور ٹو یو باسط صاحب. جی آپ مجھے سن رہے ہیں ایئر مارشل صاحب؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. Thank you very much for having me over. نہیں تھینک یو ویری مچ فار اپیئرنگ آن ڈیسائفر ود عبد الباسط. اس وقت جو کشیدگی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، ہم سب اس کو بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے معاملات آگے انفولڈ ہونے جا رہے ہیں. آپ بحیثیت سابق ایئر مارشل کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جو اٹیک ہوگا اس دفعہ؟ پہلے تو بتائیے کہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے. کوئی بھارت بالا کوٹ ٹائپ کو اٹیک کرے گا، میزائل داغے گا؟ بھارت کا کیا پلان آپ کو نظر آتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ جی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز ایک ایئر کی ہو سکتی ہے، ایک گراؤنڈ کی ہو سکتی ہے، ایک سی کی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں سے جو ان کی فرسٹ چوائس ہوگی ان مائی اوپینین از اف ایٹ آل از گوئنگ ٹو بی ایئر، بیکاز اس کے ان کا منیمم نقصان ہوگا. منیمم نقصان اس طرح کہ دے ول ایکسپوز ویری لمیٹیڈ نمبر آف فورسز اور لمیٹیڈ نمبر آف ایسٹس. تو اس کے اندر تو پرابیبلی دے ول چوز ایئر فورس ایز دیئر فرسٹ ویپن آف چوائس.
اور سروس آلسو. تو اب جب ہم ایئر فورس ٹو ایئر فورس کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان ایئر فورس از مچ بیٹر دین اینڈ مچ بیٹر پلیس دین دی انڈین ایئر فورس. Although Indian Air Force is very professional, but then there are certain things which are lacking in the Indian Air Force. اس میں میں آتا ہوں, اس میں میں بات کرتا ہوں, لیکن مجھے آپ نے جب یہ کہا کہ ان کا شاید یہ ہوگا آپشن ایئر فورس, تو کیا ان کے ذہنوں میں بالا کوٹ کے اس کے بعد جو ہم نے کارروائی کی وہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوگی کہ اس قسم کا واقعہ ابھی نندن والا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے, تو مزید امبیرسمنٹ ان کے لیے ہوگی؟ اس کے علاوہ جی ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ کوئی کراس ایل او سی, کوئی میزائل, کروز میزائل کو گرا دیں, کوئی لانچ پیڈز پہ آرٹلری مار دیں. دیکھیں جی, آرٹلری ٹو آرٹلری واٹ ول دے اچیو ان دیٹ؟ بیکاز اگر وہاں سے وہ ایک گولہ ماریں گے ہم دو ماریں گے, سو واٹ ول دے اچیو؟ دے ول اچیو نتھنگ. اور ویسے بھی ایل او سی کے اوپر تو ایکسچینج آف فائر ہوتا رہتا ہے, تو اس کے اندر کون سی کوئی نئی چیز ہوگی؟ اور اگر اف دے گو فار اے نیول آپشن تو وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ دے ٹرائی ٹو پٹ دیئر carrier into the sea, and then it went back halfway because they know that we have very potent weapons to threaten the carrier task force. تو یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں, اتنی آپشنز ہے نہیں انڈینس کے پاس. یس, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ they should have learnt a lesson, but then again let's go back to مودی صاحب's ریٹورک آف اگر ہمارے پاس رفیل ہوتا تو ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے. اب ان کے پاس رفیل ہے تو میرا خیال ہے وہ کچھ کر کے دیکھنا چاہیں گے کہ اگر رفیل ان کے لیے کیا کر سکتا ہے. اچھا, آپ نے رافیل کی بات کی ہے, تو پچھلے کئی دنوں سے بھارت ہمیں دکھا رہا ہے رافیل جی کہ ہمارے پاس 5th جنریشن یا 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ آ گیا ہے, تو اب پاکستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے ذرا کہ رافیل یہ جو بھارت کے پاس ہے, کیا وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی اس میں ہے, وہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے, کیا ہے؟ کیا ہمارے راڈارز کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوگا؟ ہمارے پاس توڑ کیا ہے رافیل کا؟ دیکھیے, پہلی تو چیز یہ ہے کہ رافیل جو ہے وہ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے. 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ پینٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو اس کو تھوڑا سا شیلڈ کرتے ہیں, اور اس کے اندر تھوڑی بہت پراپرٹیز آ جاتی ہیں جہاز میں اسٹیلتھ کی, بٹ دیٹ از ناٹ اے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ, اینڈ اٹ ریئلی ڈزنٹ گیو یو دیٹ کائنڈ آف کوالیفیکیشن اور سرٹیفکیشن کہ یہ جہاز جو ہے یہ اسٹیلتھ کیٹیگری میں آتا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے. اب جب آپ دو جہازوں کو کمپیئر کرتے ہیں, لائک آبویسلی اف یو آر ٹاکنگ آف دا رافیلس, تو اس کا مقابلہ کس کے ساتھ کریں گے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس جو بیسٹ اویلیبل ایئر کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی کریں گے, وہ J-10 ہے. یہ J-10 ہم نے 2-3 سال پہلے ہی لیے ہیں چائنا سے, اور یہ ہمارے چیف کی کاوش تھی, ان کی وجہ سے we were able to get J-10 into پاکستان ایئر فورس. اب جب یہ J-10 پاکستان ایئر فورس میں آیا تو اس کے ساتھ جو مسل تھا that is known as PL-15. PL-15 missile has an edge over the Meteor جو کہ رفیل کے اوپر ہے. سو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسا مسائل ہے جس کی ایج ہے دوسرے کے اوپر, اور ایج کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی. فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی means that you are able to shoot an enemy aircraft before they even are becoming a threat factor to your aircraft. تو آپ کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی بھی ہے. تو آپ پھر جب ہمارے پاس یہ PL-15 پاکستان میں آیا تو ہم نے اس کو اپنے JF-17 تھنڈر کے اوپر بھی ماڈیفائی کیا. تو آج آپ کے پاس 2 جہاز ہیں پاکستان ایئر فورس میں who have an edge over the Rafale as far as their first shoot capability is concerned. پھر اگر آپ اپنے سیکنڈ ٹیئر کے اندر دیکھیں تو آپ کے F-16 ہیں, اور سیکنڈ ٹیئر میں جب آپ کے F-16 آتے ہیں تو اس کے اندر بھی F-16 have the first shoot capability on all the Indian aircraft other than Rafale. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی look at the phenomenal یہ جو ascendancy ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر missiles کی, اور to shoot them down before they can get into combat arena with you. تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے جی پاکستان ایئر فورس کے پاس. تو پاکستان کے پاس بھی کوئی 5th جنریشن فائٹر جیٹ فی الحال ہمارے پاس بھی نہیں ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے equipped ہو؟ جی ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن دیٹ از ان دا پائپ لائن. پاکستان
is in a process of getting around 36 to 40 J-35, which is already in the pipeline. And inshallah, if all goes well, we should be having these aircraft in Pakistan by the end of next year. Whereas India کی ابھی تک اس regime کے اندر یا 5th generation aircraft کی category کے اندر ان کی ابھی جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہے. Although Mr. Trump has offered India F-35 جو ان کا ایک stealth export version aircraft ہے. Maybe Indians accept that or maybe they don't. But even if they try and do that, I think they will take around 6 to 7 years minimum to induct that aircraft. تو یہ جو رشین ایئر کرافٹ ہے سخوئی 30 یا Su-30 جو بھی ہے وہ کہاں پہ اس کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رافیل یا وہ کتنا بہتر ایئر کرافٹ ہے؟ Su-30 is an aircraft which is a capable aircraft. It's a very big aircraft. It can carry a lot of munitions. It has a lot of range. But آج کل کے جی زمانے کے اندر جو ہے نا جہاز کا بڑا ہونا, اس کی ویپن لوڈ کیرنگ کیپیسٹی ہونا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. فار دا ریزن بینگ کہ آپ کے جہاز پہ کتنا اچھا ریڈار ہے اور کتنا اچھا آپ کے پاس مسل سسٹم ہے کہ آپ دوسرے کو ایئر کامبیٹ کے اندر کس طرح تھریٹن کر سکتے ہیں. تو ان کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اینڈ دین سیکنڈلی اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو 2019 میں جس وقت انہوں نے وہ اپنا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی, اس میں Su-30 figured nowhere other than on the list of being shot down. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہمارے ابھی آج ہم نے ابدالی کا ٹیسٹ فائر کیا, فائر ٹیسٹنگ اس کی ہم نے کی, وہ تو سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے اور شاید ہم نے اس کی رینج بھی بڑھا دی ہے, 450 کلومیٹر تک اب ہو گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہیں کتنے افیکٹو ہوتے ہیں کرائسس سچویشن میں؟ کیا یہ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں رافیل وغیرہ کو یا دوسرے جتنے بھی, یا میراج ہوں یا میگ ہو یا سخوئی ہو؟ بھارت کی طرف سے اگر ہماری ایئر اسپیس پہ انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا ہی مداوع ہے؟ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی سرفیس ٹو سرفیس میسائل کی, تو دس از اے میسج ٹو دی, جس وقت بھی یہ وین دی فورسز فیس ایچ ادر اور یہ ٹینشن پیریڈ شروع ہوتا ہے اور سیبر ریٹلنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ برنک مین شپ بھی آ جاتی ہے کہ جی ہم نے میسائل ٹیسٹ کر دیا. تو دس شوڈ بی ٹیکن ان دیٹ کانٹیکسٹ. اینڈ دین اٹس اے میسج آلسو کہ اف یو ٹرائی سم تھنگ آن دی گراؤنڈ دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس. سو یہ ایک آپ جو ہے برنک مین شپ ہے. باقی آپ کا کوشچن کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کی بات کر رہا ہوں میں, انزا وغیرہ جو ہیں. ہاں جی, میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسی کا. دی ادر کیپیبلٹی دیٹ وی ریکوائر از فار شوٹنگ ڈاؤن دی اینیمی ایئر کرافٹ ہو انٹروڈ انٹو یور ٹیریٹری. پاکستان ایئر فورس نے اپنے پچھلے 2 سالوں کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور انڈیجنائزیشن کی ہے اپنے ایئر ڈیفینس ویپنس میں. اور اس کے اندر ہمارے پاس آج یو وڈ بی ویری ہیپی ٹو نوٹ دیٹ وی ہیو دی کیپیبلٹی آف شوٹنگ ڈاؤن ایون برہموس میسائل. اینڈ وی ہیو دیٹ کائنڈ آف کیپیبلٹی وچ دی انڈینس ٹرائی اینڈ یو نو بوسٹ اراؤنڈ بائی سیئنگ کہ جی ہمارے پاس S-400 سسٹم ہے. S-400 سسٹم از ون آف دی موسٹ پورٹنٹ سسٹم دیٹ یو ہیو فار دی ایئر ڈیفینس سسٹم. اور یہ جو S-400 سسٹم ہے اس کے مقابلے کا ہی ہمارے پاس سسٹم ہے, اور اس کے اندر 2-3 اور سسٹمز ہم نے انٹیگریٹ کر کے اس کو اور بھی زیادہ پورٹنٹ بنا دیے. اور اس پوٹنسی کی وجہ سے ناؤ اینی انٹروڈنگ فورسز انٹو پاکستان will be deterred, and if they try and misadventure they'll be shot down. تو ہمارے پاس تو یہ بہت اچھی کیپیبلٹی ہے, and we are able to you know threaten aircraft or the flying intruders at a range of something 300 to 350 kilometers. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو آج کل ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے ایئر وارفیئر کے اندر, دیٹ از یور ڈرونس. اور یہ ہمارے پاس اینٹی ڈرون سسٹم ہے اور بہت اچھا اور انڈیجنسلی میڈ ہے. اینڈ اٹ تھریٹنس, اٹ ہیز 2 categories for a long range drone to be you know intercepted at a farther ranges, and shorter range drones which are detected at a shorter range.
تو آپ ہمارے پاس تو ٹوٹل ویئر ود آل ہے جی. ایئر مارشل صاحب آخری میرا سوال یہ ہے کیونکہ میں انڈین میڈیا تھوڑا سا دیکھتا رہتا ہوں تو وہاں پہ موازنہ ہوتا رہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تو ایئر کرافٹ ہی بہت کم ہیں, ہمارے پاس تو 300 کے لگ بھگ ہیں, اس سے بھی شاید زیادہ ہیں, 250 ہیں, پاکستان کے پاس تو کچھ کوانٹٹی وائز پاکستان بہت پیچھے ہے. تو کیا یہ بھی میٹر کرتا ہے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے؟ جی آپ نیوکلیر ویپنس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اوور آل جو ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, یا اور بھی جو ہمارے پاس ایئر کیپیبلٹیز ہیں, جو بھارت کا میڈیا دیکھیں تو وہ کوانٹٹی ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان سے جہاز بھی زیادہ ہیں, ہمارے پاس مڈ ایئر فیولنگ کے جہاز بھی, ٹینکرز بھی زیادہ ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا یہ چیزیں یہ میٹر کرتی ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی, واٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ابھی دی وارفیئر آرٹ ہیز ٹوٹلی چینجڈ. اٹ از ناٹ دیٹ یو کمپیئر نمبرز, یو کمپیئر کیپیبلٹیز. If you are capable of achieving the same thing with 10 aircraft as compared to 30 aircraft, what is more important? 10 aircraft who are more capable than the aircraft numbers, if you have more numbers. So آپ ایک چیز یاد رکھیں, پہلے ہمارا یہ سائیکی ہوتی تھی کہ ہم جب انڈین ایئر فورس سے لڑتے تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ جی 1:3 کی ریشو ہے اور یہ ہمیں آؤٹ نمبر ہیں اور ہم نے اپنی ٹریننگ ایسے کرنی ہے. ابھی جو ہے the concept has totally changed. Now we train to utilize our capability at the best. Now if that lesser numbers can handle a larger capability, so you are a much better placed air force than the other air force. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری جو بہت ایک اور چیز ہے, ملٹی ڈومین آپریشن. ابھی وہ پرانی جنگیں ختم ہو گئی کہ جس وقت آپ ایپل ٹو ایپل بات کیا کرتے تھے. ابھی ناؤ وی آر ناٹ کمپیئرنگ ایپل ٹو ایپل. اٹس اے ملٹی ڈومین وارفیئر جس کے اندر آپ اسپیس کرتے ہیں, سائبر کرتے ہیں, اس کے اندر آپ یو اے ویز استعمال کرتے ہیں, آپ اس کے اندر ای ڈبلیو استعمال کرتے ہیں. تو یہ ملٹی ڈومین آپریشن جب آپ امپلوائے کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر آپ بھلے وہاں پہ ان کے پاس ہمارے سے 1000 جہاز بھی زیادہ ہو تو it will not matter if it is not capable and if it is not able to meet or meet challenge which is being exposed to them. چلیے, میسج ٹو انڈیا از ویری کلیئر کہ پاکستان انشاءاللہ ہمارے پاس بہت امام عالم بہت بڑے ہیں, بہت ہیں لوگ جو امام عالم بننا چاہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ مارشل صاحب. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ. زبردست, بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. بڑا کلیئر میسج ہم نے کلیئر میسج ہو گیا کہ بھارت کے پاس بھلے وی آر آل سیٹ, وی آر آل ریڈی, 50 ایئر کرافٹ ہوں, 100 ایئر کرافٹ ہوں, ڈزنٹ میٹر. بالکل ہمارے پاس راشد منہاج بھی بہت ہیں اور امام عالم بھی بہت, الحمدللہ. تو جو کوانٹیفائی کر رہے تھے اس چیزوں کو وہ سلسلہ رک جانا چاہیے. اپنا جو ہمارے ذہنوں میں بھی خیال ایک تحفظات کہہ لیجیے, خطرات تھے, وہ بھی دور ہو گئے آج. صحیح, اور وہی انڈین پرسپیکٹیو جو ہمارے تک پہنچتا تھا اس تناظر میں. آل سیٹ, آل ریڈی, لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سو بھارتی پروپیگنڈا کی اگین کچھ بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا پچھلے کتنا اس پہ بات کریں گے, آپ تھک نہیں گئی بھارت کے پروپیگنڈا پہ بات کر کر کے؟ میں تو تھک گیا ہوں بابا. بھارت کا ایکچولی کام ہی یہ رہ گیا, پروپیگنڈا کریٹ کرنا. یس, کاؤنٹر تو بنتا ہے. اچھا چلیے, آپ کا کیا سوال ہے, اب ذہن میں کیا سوال آیا آپ کا؟ اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ بہت کیلکولیشنز ہمارے سامنے رکھ رہا ہے بھارتی میڈیا کہ خود بھارت کے اندر نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ہمارے سپہ سالار, وہ سابق جتنے سپہ سالار گزرے ہیں ان سے کافی مختلف ہیں. تو بھارت کے اس نیریٹو میں کتنی سچائی ہے؟ یہ جو نیریٹو ہے آئی ڈو ناٹ نو, لیکن ان کے بھی 4 اسٹار ہیں, ان کے بھی 4 اسٹار جو ان کے تھے ان کے ہیں. تو وہ بھی جنرل تھے, وہ یہ بھی جنرل ہیں, وہ بھی آرمی چیف تھے, یہ بھی آرمی چیف ہیں. اپیرنٹلی تو ہو گیا نا, ہو گیا. تو کوئی وہی پاکستان کے تھے سپہ سالار, یہ بھی پاکستان کے ہیں. واٹ نیکسٹ؟ یہ ضرور ہے کہ شخصیات میں ہوتی ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ایٹریبیوٹس مختلف ہوتے ہیں, سیکیورٹی پالیسیز, سوچنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے, صلاحیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف تو ہوتا ہے نا, اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں ذرا ان پہ بات کروں, تھوڑا سا وہ بات نہ کر لیں, ہمارے جو ISI کے چیف ہیں ان کو بھی, ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیا, اس پہ بھی بھارت میں بہت ڈسکشن ہو رہی ہے اور بڑی پریشانی ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا.
اور لیکن ساتھ ساتھ وہ پھر موازنہ بھی کرتے ہیں اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے ساتھ بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اجیت دوول صاحب تو پرانے کھلاڑی ہیں انٹیلیجنس کے, کیونکہ یہ آئی بی کے چیف بھی رہے ہیں نا, اور ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا کی پولیس سروس سے صاحب. ابھی ان کی عمر کافی ہو گئی ہے, تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئے ہیں, یہ لگتا نہیں ہے لیکن ابھی ماشاءاللہ فٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو 2014 سے جی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ان کا اور کا کیا مقابلہ. تو بہرحال وہ اپنے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جی کیا یہ ٹھیک تھا ان کو NSA بنانا, جب کہ وہ ISI کے چیف بھی ہیں, اس کے بھی ہیڈ ہیں, تو یہ دونوں چیزوں میں کس طرح لے کر آگے چلیں گے. یہ ایک کوشچن تو ہے جو کہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک تھا, یا مجھے نہیں معلوم کب ریٹائر ہو رہے ہیں تو شاید یہ پھر وہاں سے فارغ ہو کے بن جائیں. کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, کیونکہ دیکھیں نا کل کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کا جو اسٹیٹس ہے منسٹر آف اسٹیٹ یا منسٹر کا ہے, تو وہ بھی ایک پروسیجرل پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. لیکن ان کی صلاحیتوں پہ تو کسی کو شک نہیں ہے, obviously بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ یہ رہیں گے, اور آئی ایم شیور کہ ہی وڈ ڈیلیور, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بحیثیت NSA اب ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اب ان کو اجیت دوول سے بھی شاید بیہائنڈ دا سینس بات چیت کرنی پڑے. دوسری جانب یہ بھی دیکھیے کہ امریکہ میں بھی جو NSA تھے مائک وارز, ان کو ہی فارغ کر دیا گیا ہے. ان کو اب وہ ٹرمپ صاحب, وہ ایک امبیرسمنٹ ان کی ہوئی, ایک سگنل جو چیٹ جس طرح واٹس ایپ ہے, ایک سگنل کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے, تو وہ سگنل کی جو ہے ساری ان کی لیکس ہو گئیں, جو وہ گفتگو فرما رہے تھے مختلف ڈیفنس سیکرٹری اور وائس پریزیڈنٹ, اور تو اسی گروپ میں جو ان کا ایک پرائیویٹ گروپ تھا اس میں ایک جرنلسٹ کو بھی شامل ہو گیا. وہ کس طرح ہوا, ساری باتیں لیک ہو گئیں, تو یہ کافی امبیرسمنٹ ہوئی. اور یہ گروپ بنایا تھا مائک وارز نے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. اب ان کو فارغ کر دیا, وہ اب جا رہے ہیں, ان کو بھیجیں گے اپنا امریکہ کے UN ریپرزینٹیٹیو نیو یارک میں, وہ بنا کے بھجوا رہے ہیں. اور وہاں پہ تبدیلی کیا آئی ہے کہ وہاں بھی ایڈیشنل چارج دے دیا, جیسے ہمارے یہاں ایڈیشنل چارج دیا ہے نا, تو امریکہ میں بھی مارکو روبیو کو جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا. تو یہ دونوں ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہی ہوئی ہیں. ہماری وجوہات خیر کچھ اور تھیں, ان کی وجوہات کچھ اور ہیں. تو کمنگ بیک ٹو پاکستان, میرا خیال میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم, یا ان کو اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہیں, یہی کنفیوژن, اب کیا کہیں ان کو. تو ISI چیف اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر شاید ان پر خاص طور پہ جو اس وقت حالات ہیں, جو بھارت کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے, اس میں تو ایک بہتر تھا. لیکن دونوں چیزوں کو ساتھ سنبھالنا, لے کر جانا کتنا ٹھیک ہوگا, آئی ڈو ناٹ نو, ٹائم ول شو. لیکن یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمارے ہاں بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی سیکورٹی کا بندہ ہی ہو, جو سیکورٹی کے معاملات کو جانتا تو ہو نا پہلے. اس وجہ سے ماضی میں جب بھی کبھی ہم نے ایسے لوگوں کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہو سکے, اور ہمیں کافی پریشانیاں ابھی تک ہو رہی ہیں ان معاملات کی وجہ سے. تو wish him good luck as NSA as well as ISI chief. Yes. اب آپ کے اوریجنل سوال کی طرف آ جائیں. بالکل. اب بھارت میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ان دا سینس آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں ذرا مختلف ہیں. ایک تو حافظ قرآن ہے, اس سے پہلے کوئی حافظ قرآن سپہ سالار نہیں بنا. جب حافظ آپ قرآن ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کے دل میں چونکہ قرآن ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر تو ہو جاتا ہے نا. پھر آپ کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں. خالی حافظ تو ایک حفظ آپ نے کیا ہوا ہے نا, ضروری ہے کہ جو حافظ ہو اس کو ورڈ بائی ورڈ معلوم بھی ہو وہ کیا پڑھ رہا ہے. لیکن لگتا کچھ یہ ہے جس طرح یہ کوٹ کرتے ہیں قرآنی آیات کو ہمارے سپہ سالار صاحب, تو لگتا یہ ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ بھی ان کو کچھ عربی کا بھی ذوق رکھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہیں. تو ان کا جو ایک رجحان ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک, اس لیے بھارت کا میڈیا ان کو بجائے کہ آرمی چیف کے جنرل کہے کہ وہ ملا عاصم منیر کہہ کے ہی پکارتا. یہاں تک ان کی دیکھیں نا بغض اور اس قدر ہیٹرڈ ہے پاکستان کے خلاف کہ وہ ان کو جنرل عاصم منیر کہہ کے بھی نہیں پکارتا. تو ایک خوف تو ہے. پھر ان کو غزوہ ہند بھی یاد آ جاتا ہے کہ غزوہ ہند کی باتیں پاکستان میں بہت ہو رہی ہیں,
تو کہیں جنرل عاصم منیر ہی وہ شخص نہ ہو جو کہ غزوہ ہند کو لیڈ کرے اور بھارت کو تہس نہس کر دیں. تو یہ بھی ایک جو ہندو یا بھارت کی نفسیات میں ایک چیز چل رہی ہے نا، وہ یہ بھی ہے کیونکہ مسلمانوں نے بر صغیر کو رول تو کیا ہے نا تقریباً 1000 سال. تو وہ ابھی تک وہ جو غلامی کی ایک نفسیات ہوتی ہے ہندو کی، وہ سے نکل نہیں پا رہے. اس لیے بار بار جو ہے نا وہ بات یہی کرتے ہیں کہ ملا عاصم منیر اور بہت یہ بقول ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں اور بہت اسلامسٹ ہیں. تو یہ ایک معاملہ چل رہے ہیں. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ بھی تھا کہ یہ اپنے جو ان کے پیشرو تھے یا پریڈیسیسرز تھے ان سے مختلف ہیں. میرے خیال میں بہت چیزوں میں مختلف ہیں کیونکہ یہ قمر باجوہ صاحب کی طرح تو نہیں ہے کم از کم جو ان کے امیجیٹ پریڈیسیسر تھے. قمر باجوہ نے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میرا جو اپنا خیال رہا ہے اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا رہا ہوں کہ جہاں جنرل باجوہ نے بہت سی ہماری جو 2019 کب ہوا تھا جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو ہم نے تو ایک اسٹانس لے رکھا تھا کہ ہم بھارت سے کوئی ہماری انگیجمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود کہ ہمارا یہ پالیسی ہمارا اسٹانس تھا، لیکن ہم بھارت کے ساتھ انگیج رہے اور بالآخر 2021 میں ہی ہم نے ان کے ساتھ LOC پہ سیز فائر ایگریمنٹ کیا. تو یہ ہماری جو ایک کمزوری نظر آئی بھارت کو، یہ آج تک میں کم از کم کشمیر کے معاملے میں محسوس کرتا ہوں. اور قمر باجوہ نے بہت سی باتیں بھی کی پبلک ڈومین میں آ کر، چائنا کے متعلق بھی باتیں کی، چائنا کی جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے ان کے بارے میں باتیں کی. تو اگر میں ان کے امیجیٹ پریڈیسیسر کے ساتھ ان کا موازنہ کروں تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں کم از کم ایک کلیئر ہیڈڈ شخص ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ بنیادی جو تنازع ہے جموں اور کشمیر کا وہ حل نہ ہو. کنڈیشنل ہے. اور پھر ان کو یہ بھی اس چیز کا پورا ادراک ہے کہ بھارت اس وقت بلوچستان میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر سی پیک کے حوالے سے بھارت کے جو بھی ارادے ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو ان میں کم از کم ایک کلیئرٹی ہے. اسی کلیئرٹی کی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے یا جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ ISI جو چیف ہیں ان کو ہم NSA بنا دیتے ہیں. تو NSA کا بننا اٹ سیلف ISI کے چیف کا یہ بھی اسی کلیئرٹی کے میں سمجھتا ہوں زمرے میں آتی ہے کیونکہ اس وقت جو ایک کرائسس سچویشن ہے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بہت سے لوگ اس ساری سچویشن میں انوالو ہو جائیں. کیونکہ NSA کا ایک رول رہا ہے پچھلے 2 سالوں سے تو کوئی NSA تھا بھی نہیں، لیکن اب چونکہ ہمیں بہت سی چیزوں میں کوآرڈینیشن بھی کرنی پڑتی ہے اور اگر NSA نیا کوئی لے آتے جس کو اس وقت حالات کا علم نہیں ہے یا معاملات میں اتنی گرپ نہیں ہے تو شاید ہماری میسیجنگ بھی کمزور ہو جاتی. تو یہ بھی جنرل عاصم منیر کا اس وقت ایک اچھا اسٹیپ ہے، لیکن دا لانگ ٹرم میں دیکھ رہا ہوں کچھ شاید پرابلمز ہمارے لیے کریٹ ہو جائیں. تو شاید یہ پھر آرمی چیف جو اپنے ISI کے کوئی کسی اور صاحب کو ISI چیف بنا دیں جب اس سچویشن جو ایک کرنٹ سچویشن ہے اس سے ہم نکلتے ہیں. تو یقیناً بھارت کے لوگوں کو ڈرنا تو چاہیے جنرل عاصم منیر سے کیونکہ یہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس پہ ان کا پورا یقین ہے اور وہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے، نہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اسی سوائل کے ہیں نا، اسی سوائل سے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر ان کے اپنا ایک ٹھیک ہے، مطلب میں تو ذاتی طور پہ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ان ساری باتوں پہ. جس طریقے سے انہوں نے 2 نیشن تھیوری کا دوبارہ اعادہ کیا یہ ایک بہت بڑی بات تھی. ہمارے سپہ سالار کہاں یہ چیزیں باتیں کرتے ہیں، اس سے بھی بھارت کو بڑی تکلیف بہت تکلیف ہوئی. تو مختلف تو ہیں اور آئی ایم شیور کہ if بھارت کیریز آؤٹ این مس ایڈونچر اگینسٹ پاکستان تو بھرپور طریقے سے جواب بھی ملے گا. صحیح. تو اس کو سم اپ میں ان اے وے کر سکتی ہوں کہ all Indian fears are real. I mean the threat is real to India. I can assure you. Perfect. So اسی کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبد الباسط کا وقت یہاں ختم ہوا. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.